बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़िर, इंतखाबी इस्लाहात का मामला है जिस पर हुकूमत ने 13 सितंबर यानी कि पीर के रोज़ अपोजिशन का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया है। हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग समेत 5 ऐसी तरामीम हैं इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक जिन्हें मंजूर कराना चाहती है। दूसरी जानिब अपोजिशन ने मुश्तरका इजलास का बायकॉट कर दिया है और कहा है कि हम इन तरामीम को ज़ोर ज़बरदस्ती से मंजूर नहीं कराने देंगे। साथ ही साथ आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने भी ईवीएम को लेकर 37 एतराज़ात उठाए। इन एतराज़ात को दूर करने के लिए 15 सितंबर को इलेक्शन कमीशन और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टेक्निकल कमेटी का इजलास होने जा रहा है, जिसमें जो एतराज़ात सामने आए हैं उन्हें इस कमेटी की जानिब से दूर करने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल इंतखाबी इस्लाहात को लेकर, ईवीएम को लेकर हुकूमत या अपोजिशन दोनों की जानिब से लफ्जी गोलाबारी जारी है। हुकूमत इल्ज़ाम लगाती है इलेक्शन कमीशन पर। वफाक की वज़ीर फवाद चौधरी की जानिब से कहा जाता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफ़ी होना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपोजिशन का हेडक्वार्टर बन चुका है। इस हवाले से वो क्या कह रहे हैं आप देखिए। इलेक्शन कमीशन एक हेडक्वार्टर बन गया है इस वक्त अपोजिशन का। लोगों को एतमाद नहीं है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। कोई भी शख्स पाकिस्तान में इंतखाबी निज़ाम से मुतमईन नहीं है। सियासी क़यादत बैठेगी, वो फ़ैसला करेगी कि मुल्क में किस निज़ाम के तहत इलेक्शन होने चाहिए जो कि काबिल कबूल होंगे। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए इंतखाबात में शफाफियत लाने के लिए। इलेक्शन कमीशन की जो मंतक है वो ये कहते हैं कि पार्लियामान को हक़ नहीं है उन्हें बताने का कि निज़ाम क्या होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ज़्यादा शौक़ आया हुआ है कि वो एक अपोजिशन के माउथ पीस के तौर के ऊपर काम करना चाहते हैं। अब इसके जवाब में नून लीग ने वज़ीर आज़म हाउस को धांधली का हेडक्वार्टर करार दे दिया है। मरियम औरंगज़ेब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मज़ीद क्या कहा, ये भी देखिए। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं बल्कि ये इलेक्शन फ्रॉड मशीन, जो इलेक्शन कमीशन के आइनी जो हदूद हैं, ज़िम्मेदारी है, उसके मुताबिक गैर जानिबदाराना शफाफ इलेक्शन कराने की आइनी ज़िम्मेदारी जो आईन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को देता है, ये उसके ख़िलाफ़ इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। धमकी देते हैं कि हम इजलास बुलाएंगे, हम बुलडोज कराएंगे और हम फिर पास करा लेंगे जॉइंट कमीशन। ये पाकिस्तान है, आपके वालिद साहब की जागीर नहीं है। इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस धांधली का हेडक्वार्टर है। बात करेंगे इंतखाबी इस्लाहात को लेकर आखिर इत्तफाक़ राय क्यों नहीं हो पा रहा, हुकूमत और आइनी इदारे में महाज आराई, इसके क्या नताइज हो सकते हैं। पीडीएम नहीं मान रही तो हुकूमत ज़ोर ज़बरदस्ती से किस तरह से ये कानून पास करवा लेगी। इसी पर हम बात करेंगे। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे साथ शिबली फराज साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, हुकूमत कह रही है कि ये बिल हमने पास कराने हैं, अपोजिशन कहती है कि धांधली ज़ोर ज़बरदस्ती करके, बिलडोज करके आप लोग ये बिल पास नहीं करा सकते, और आप लोगों को इलेक्शन कमीशन पर भी एतबार नहीं है। फवाद चौधरी साहब का बयान आपके सामने। तो सर, किस तरह से अब आप ये बिल पास करवा लेंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि अपोजिशन इन इंतखाबी इस्लाहात को क्यों नहीं मान रही, और वो जिस तरह से आज मरियम ने जिक्र किया, वो ये कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन का एक आईनी हक है कि वो इलेक्शन साफ शफाफ कराए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें ये भी बताया जाए कि आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं, जाहिर है वो इलेक्शन कमीशन के ज़ेर इंतज़ाम हुए हैं। आया उन इलेक्शन से पाकिस्तानी अवाम मुतमईन है? जवाब नहीं। तो अब हमारी हुकूमत ने ये तय किया है कि हम इस रोज़ के हर हुकूमत हर इलेक्शन के बाद जो एक वावेला मचता है, एक कंट्रोवर्सी तनाज़ा, और उस वक्त की जो हुकूमत है वो भी एक किस्म की वो होती है, उसमें एक हिसार में होती है इस सारी कंट्रोवर्सीज के। तो क्यों ना टेक्नोलॉजी को रास्ता दिया जाए। अब टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो कि एक सियासी अमल का वो हिस्सा नहीं है। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसका काम है इलेक्शन कराना, उसका काम उस वोटिंग मशीन का ये नहीं है कि वो जितने भी सियासी मामलात है उस पर कोई हल दे सके। अब जो अपोजिशन है वो इसका
مسلسل بغیر دیکھے ہوئے, یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو رد کرتے ہیں یا ایک چیز کو نہیں مانتے, وہ تب ہوتا ہے جب آپ کے اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی جانکاری ہو. انہوں نے پورے جتنے بھی ان کے اسپوکس پرسنز ہیں, جتنی لیڈرشپ ہے, ان کو بار بار ہم نے آفر کی ہے کہ آ کے مشین کو بھی دیکھیں اور اپنی تسلی کریں. اپنی پارٹیز کے جو سب سے کمپیٹنٹ ان کے آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں ان کو بلائیں. تو بغیر دیکھے بغیر سمجھے ایک کتاب جب آپ نے پڑھی نہیں ہو تو اس پہ آپ تبصرہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. دوسری بات آپ نے کی کہ الیکشن کمیشن نے جو 37 فراز صاحب ایک بات ہمیں کیے یہ بھی نوٹ کرنا چاہیے, ایک بات ہمیں یہ بھی نوٹ کرنی چاہیے کہ آپ جس مشین کے بارے میں کہہ رہے ہیں بڑی اچھی ہے, ظاہر ہے اپوزیشن آپ کا خیال ہے کہ اس کو نہیں مان رہی, لیکن ہمارے جس نے نہ آپ کا فیصلہ ماننا ہے نہ اپوزیشن کا ماننا ہے, بلکہ اس الیکشن کی عملی ضروریات کو مد کے اس کی سیکریسی کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کرنا ہے, تو آپ الیکشن کمیشن کو آپ بھی نہیں مان رہے. نہیں دیکھیں حبیب, بات یہ ہے کہ ذرا چیزوں کو پرسپیکٹو میں پہلے لانا چاہیے, کیونکہ بہت ساری بدگمانیاں اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو 37 آبزرویشنز دی ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ کی, اس کو جو آبزرویشنز دی ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بدنیتی پہ مبنی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو 37 نکات دیے ہیں اس کا تعلق 27 کا تعلق الیکشن کمیشن کی اپنی کیپیسٹی کے بارے میں ہے. 10 چیزیں ہیں, 10 پوائنٹس ہیں جو کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں ہیں. اور یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین وہ نہیں ہے جو کہ ہم نے اس وقت ان کو دی ہوئی ہے, جس پہ کہ انہوں نے ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائی ہے جس کا کہ پہلا اجلاس اس ایک دن کے بعد ہوا, ان کے نکات جمع کرانے کے ایک دن بعد ہوا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک مشین آپ نے ٹیسٹ ہی نہیں کی ہے, اس کی ٹیکنیکل کمیٹی کا اجلاس ہی نہیں ہوا ہے, تو آپ کیسے اس مشین کی جو ورکنگ ہے اس پہ سوالات اٹھا سکتے ہیں؟ یہ تو مطلب ہے کہ ایک بڑی غیر مناسب بات ہوئی کہ ایک تنازع کھڑا کیا جا رہا ہے ایک ایسے موقع پر جب اسٹینڈنگ کمیٹی اس الیکٹورل ریفارم بل کو کنسیڈر کر رہی ہے, اس میں ایک غیر ذمہ دارانہ ایک وہ ڈاکیومنٹ جمع کرانا جس میں کہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس مشین سے جو کہ اس وقت زیر بحث ہے. تو دیکھیں الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کرانا, ہمارا کام ہے حبیب, ہمارا کام ہے قانون بنانا, اور اس سے وہ سب سے سپریم ہے, ہمیں کوئی روک نہیں سکتا قانون سازی سے. ادارے جو ہوتے ہیں ماتحت ہوتے ہیں قانون کے, قانون ماتحت اداروں کے نیچے نہیں ہوتا. سر گزارش اتنی سی ہے, سر گزارش اتنی ہے, سوری قطع کلامی کی معذرت شبلی فراز صاحب, گزارش اتنی ہے کہ آپ بھی اس بات کو تو نہیں ڈینائی کر رہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے, آرٹیکل 218 219 سے لے کے 222 تک آئین پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے, تو آپ کو کسی طریقے تو ان کو قائل کرنا پڑے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پارلیمنٹ کانسٹیٹیوشنل الیکشن کمیشن کے مینڈیٹ کو اگنور کرتے ہوئے ایک اپنی لیجسلیشن پاس کر دے. ہم نے 2017 کے قانون میں بھی دیکھا کہ تقریباً ایسے ہی ہوا تھا. یہ تو نہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس کی منشا ہے نہ کسی اور چیز کی. لیکن اس سے بھی ذرا تھوڑا سا زیادہ بنیادی ذرا ایک بات ذرا سر بتائیے. سر پاکستان کے اندر بہت سے مسائل چل رہے ہیں, پاکستان کے خطے میں بہت سے مسائل چل رہے ہیں. ہم پچھلے بہت عرصے سے اپنے گرد و نواح میں, افغانستان میں دیگر جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے اس پہ بات کر رہے ہیں. سوری میں گزارش کروں سر کہ ہماری ہیلتھ کیئر کے مسائل چل رہے ہیں, ہمارے ایجوکیشن کے مسائل چل رہے ہیں. ایسے لگتا ہے تھوڑا سا دور سے سننے والے کو ایسے لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں نے اپنا تھوڑا سا گرم رکھنے کے لیے ماحول اور بیان اور کاؤنٹر بیان دینے کے لیے ایک ایشو کریٹ کیا ہے کہ کیوں نہ الیکشن کمیشن کی مشین کے اوپر بحث ہو جائے, کمیٹی بن جائے, اس کے اوپر لیجسلیشن کریں گے. الیکشن اب سے 2 سال بعد ہے, ابھی سے لے کے اس کے درمیان میں 50 اور چیزیں ہیں جو اس ملک کی ضروریات ہیں جس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. دیکھیں بیسر صاحب, بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ ان باقی مسائل کا تعلق ہے, جس طرح میں نے کہا اس کا حل اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے پاس نہیں ہے, یہ صرف الیکشن کرا سکتی ہے, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو باقی جو آپ نے پتہ نہیں وہ بھی صحیح طرح کرا سکتی ہے نہیں کرا سکتی, لیکن ساری سیاست اس بات کے پیچھے پڑی ہوئی کہ مشین میں کیا ہے, ہیلتھ کیئر سسٹم میں کیا ہوگا کوئی بات نہیں کر رہا ہے, ایجوکیشن میں کیا ہوگا کوئی بات نہیں کر رہا, لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے مسائل کا حل تو کرنا ہے, اور یہ جو مسائل ہیں یہ کس وجہ سے ہیں؟ بیکاز ہمارا الیکٹورل ہماری جو الیکشنز ہوئے ہیں وہ ہمیشہ متنازع رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ جن کو کہ اندر نہیں بیٹھنا چاہیے وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو کہ اندر ہونا چاہیے وہ اندر نہیں ہے. اس لیے آپ کا یہ سب سے جو اگر آپ نے
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें इलेक्शन इज द मोस्ट पिवटल पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस। तो ये मसाइल का हल जो है, तो जाहिर है कि आप बुनियाद तो ठीक करें ना। आप कहते हैं उस बुनियाद को वैसी रहने दें, इनकंक्लूसिव, बस शोर मचे, हर 2 साल 4 साल बाद इलेक्शंस हो, फिर वो एक तनाजा खड़ा हो, धरने हो। शिबली फराज साहब, इसमें कोई शक नहीं कि आप बुनियाद को ठीक करना चाहते हैं, आप ऐसा ही चाहते हैं कि हर साल जब इंतखाबात होते हैं तो कोई ना कोई या अपोजिशन या कोई ना कोई जमात उस पर एतराज़ात करती है, धांधली का इल्ज़ाम लगाती है। बेशक आपकी नीयत यही है कि आइंदा जब भी इंतखाबात हों किसी को धांधली का इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन सर ये जो तनाज़ा है इसे ख़त्म करना तो हुकूमत का काम है ना, ज़िम्मेदारी तो आपके कंधों पर आती है। अपोजिशन को ऐसा लगता है कि आप लोग कोई ऐसी सीरियस एफर्ट नहीं कर रहे कि सब लोग मिलकर जो है इस मसले का कोई हल निकाल सकें। आखिर तो हल आप ही ने देना है। जी देखें, बिल्कुल आपने दुरुस्त बात सर, और की। बात ये इसमें जरा ज़िमनी बात ऐड कर लीजिएगा, जी। इसमें सर एक ज़िमनी बात ऐड कर लीजिएगा कि इस बारे में कोई मसला नहीं है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म होना चाहिए, उसके अंदर आप मशीन लेके आएँ, टेक्नोलॉजी लेके आएँ, लेकिन जो काम 5 साल बाद होना है, और हर 5 साल बाद सारी अवाम सियासतदानों की ये लड़ाई इलेक्शन धांधली थी नहीं थी चंद महीनों के लिए सुनती है, जो दरमियान के 3-4 साल हैं उसमें तो सर कोई और काम नहीं होना चाहिए। आप कर लीजिएगा ये फिर लड़ाई फिर से 2023 में जाके। नहीं, आप मुझे बताएं कि अभी ऑपोजिशन के क्या, पीडीएमए का क्या बुनियादी जो उन्होंने शुरू की, उसका बुनियादी मकसद क्या था? यही था ना कि वोट को इज्जत दो। कोई कह रहा था कि धांधली हुई है, कोई कह रहा था कि ये हुआ है, वो हुआ है। सर हुकूमत तो गवर्नेंस करे ना, ऑपोजिशन जो मर्जी करे, हुकूमत तो गवर्नेंस करे। देखें, वो एक अलग, वो द गवर्नेंस, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूं, चूंकि इस वक्त जो अहम हो रही है कि अगर आप हर 5 साल बाद कहें कि जी अभी टाइम कम है, इलेक्शन के लिए अभी बहुत टाइम कम है, 2 साल रहते हैं, और अगर आप ये कहें कि जी शुरू से ही कहते रहे कि ये भी टाइम नहीं है। पहले दूसरी बात ये है कि आपको मैं बता दूं कि इस वक्त जो राइज इलेक्शन एक्ट 2017 है, उसका आर्टिकल 103, आपको उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इलेक्शन कराए जाएं। वो पायलट प्रोजेक्ट के लिए है, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये लॉ तो 2017 से बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने कितने इलेक्शंस में ईवीएम इस्तेमाल किया है? उसको तो वो रोक नहीं सकता था ना, चाहे वो पायलट प्रोजेक्ट ही हो, किसी ने नहीं रोका था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है जिसमें कि ये इलेक्शन शफाफ नहीं होने देने चाहते, बिकॉज जो अपोजिशन जमाते हैं, इनका जो दारोमदार इनकी जीत का वो हमेशा 2 नंबरी से है, वो हमेशा तरीके से। शिबली फराज साहब, ऑपोजिशन है ना, जाहिर है आपके अच्छे काम को भी बुरा ही कहेगी, लेकिन वही सारी बात है कि महाजराई को समेटना हुकूमत नहीं है। दूसरी जानिब आप लोगों ने तो इलेक्शन कमीशन के साथ भी महाजराई शुरू कर दी। एक विफाकी वजीर आजम सवाती साहब को इलेक्शन कमीशन के बारे में ऐसी बात करनी चाहिए थी। अब ऑपोजिशन भी ये मुतालबा कर रही है कि आर्टिकल 10 के तहत उन्हें इसकी सजा दी जाए। देखें, ये तनाज़ात क्यों शुरू होते हैं, ये ऐसी बातें क्यों होती हैं? देखें, इदारों का काम है कि वो अपने आप को गैर मुतनाज़ा रखें। अब जब देखें कि जब ये 37 पॉइंट एक ऐसे मोमेंट पे बगैर किसी तस्दीक के, बगैर किसी उसको टेस्ट किए हुए अगर आप दे दें, जबकि आपकी टेक्निकल कमेटी की मीटिंग ही नहीं हुई हो, तो सारी इशू तो वहां से शुरू हुआ है कि आपने एक ऐसे एतराज़ात उस मशीन पे जिसके बारे में फैसला होना था, बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी आर्गुमेंट्स के, बगैर किसी उसके जानकारी के आपने वो दे दिए, 37 पॉइंट दे दिए, जिसमें के 37 का में से 27 का ताल्लुक उससे है ही नहीं मशीन से। तो उससे ये जाहिर होता है कि आपने अपने आप को, चाहे उन्होंने दानिस्ता तौर पे किया है, गैर दानिस्ता तौर पे किया है, लेकिन कंट्रोवर्शियल बना दिया अपने आप को कि ये कैसे हो सकता है कि इम्तिहान बाद में हो और नतीजा पहले आए। ये हो नहीं सकता। सो ये चीजें देखिए, हमें हर इदारा अपनी रिस्पेक्ट को खुद अर्न करता है। रिस्पेक्ट इज यहाँ एक सवाल उठता है, यहाँ एक सवाल उठता है शिबली साहब, वो सवाल ये है कि आपसे पहले बहुत सारी हुकूमतें दरअसल इदारों के साथ उलझ पड़ी। आप अपने से इमीडिएट पहली हुकूमत देख लें जिसके ऊपर आप एतराज़ करते रहे हैं कि ये कभी अदलिया के साथ उलझती है, कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उलझती है, कभी फ़ौज के साथ उलझती है। आपके अंदर भी यही टेंडेंसी मुझे आपकी हुकूमत में नज़र आ रही है। अदालत के साथ किसी न किसी दर्जे में आप जानते हैं कि आप उलझे हुए हैं। आप दोबारा ईवीएम के इशू के ऊपर आप इलेक्शन कमीशन से उलझ पड़े हैं। ईवीएम इतनी इम्पोर्टेंस क्यों इख्तियार कर गई है? ईवीएम कोई आखिरी रास्ता नहीं है शफाफ इंतखाबात का,
بہت سارے مسائل تو ہمارے رویے میں ہیں انتخابات کے، آپ ان کے سلوشن کی طرف جانے کی بجائے ای وی ایم پہ اتنا اصرار، سوال تو اٹھائے گا بہت سارے۔ نہیں دیکھیں حبیب، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو ٹیکنالوجی کا بہت شوق ہے، اور آپ کی اور میری اس بارے میں کافی دفعہ نجی طور پہ گفتگو بھی ہوئی ہے۔ بات اس مشین کی نہیں ہے، بات دیکھیں یہ جو مشین ہے، ایک تو یہ کہ یہ پروٹوٹائپ مشین ہے جو کہ الیکشن کمیشن کی دی ہوئی ریکوائرمنٹ پہ، جب میں منسٹری سنبھالی اس کے کوئی ایک ہفتے بعد انہوں سے مانگی ریکوائرمنٹس کہ آپ کو ایک الیکٹرانک مشین میں کیا ریکوائرمنٹس چاہیے، انہوں نے 58 ریکوائرمنٹس دی، اس کی بنیاد پہ یہ مشین بنائی گئی۔ اور پھر یہ ہے ایک پروٹوٹائپ، یہ مشین ایک کانسیپٹ ہے، یہ نہیں ہے کہ یہی مشین ہوگی، یہ ہمیں کانسیپٹ دے رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے باقی اداروں کے ساتھ، دیکھیں ہم ایک ایسی پارٹی ہیں جس کو کہ عوام نے ایک مینڈیٹ دی ہے، وہ مینڈیٹ کیا ہے کہ ہم نے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اداروں کو وہ ری وائٹلائز کرنا ہے، بیکاز اداروں کو تو بالکل ڈس فنکشنل کر دیا گیا ہے، آپ جس ادارے کو اٹھائیں وہ ڈس فنکشنل ہے، تو اگر ہم ریفارم کریں گے تو ظاہر ریزسٹنس تو آئے گی، اور جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ کوئی گھر میں بیٹھے اور بڑی اس خوشگپیوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، انفارچونیٹلی اس کے لیے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، اور اس اسٹرگل میں عوام سپورٹ کرتی ہے اس پولیٹیکل پارٹیز کو جنہوں نے کہ اس کا ذمہ اٹھایا ہوتا ہے۔ شبلی آپ نے فراز کبھی صاحب؟ سنا تھا کہ جی شبلی فراز صاحب، اب پیر کو اجلاس ہونے جا رہا ہے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، پی ڈی ایم نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، اب آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سمیت 5 ترامیم کرا لیں گے منظور آپ لوگ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہم نے واک آؤٹ کیا کیونکہ ہماری بات نہیں سنی جا رہی تھی، انہوں نے اس کو وہ اپنا اس کے اوپر اس کے خلاف ووٹ دے دیا، انہوں نے ہمارے جانے کے بعد۔ حالانکہ پولیٹیکل پروسیس میں تو اگر آپ یہ آرگومنٹ دینا چاہ رہی ہیں کہ ہونا چاہیے تھا اپوزیشن کو بھی، ہم نے بلایا اسی لیے آئیں، وہ کس نے روکے اپنی رائے کا اظہار کریں، ٹھیک ہے، ہمیں تو اپنی رائے کا اظہار کرنے اسٹینڈنگ کمیٹی میں نہیں دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ہم باہر نکل آئے۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ روک کے سسٹم بجائے اس کے کہ وہ اس بل کو ریجیکٹ کرتے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے کوئی پارلیس کرتے ہمارے ساتھ کہ جی اس کو ہم نے کس طرح سے کر سکتے ہیں، لیکن ایٹیچیوڈ ان کا پہلے دن سے یہی تھا۔ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میجورٹی لوگ بغیر دیکھے ہوئے، بغیر سمجھے ہوئے اس کانسیپٹ کو، اور بغیر اس چیز کا اعتراف کیے بغیر وہ اس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں مخالفت برائے مخالفت جب ہوگی تو ہمیں تو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، ہم نے وہ جو اسمبلی کے دروازے ہیں وہ سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، وہ آئیں ادھر، وہ ان کو اگر سپوز کیا ہے کہ ان کو عوام نے ووٹ دیا ہے تو وہ آ کے اس کی ذمہ داری پوری کریں، اور پارلیمنٹ میں آ کے اور اس کے بارے میں باتیں کریں، اس کے بارے میں ڈسکشن کریں۔ ہم نے تو پرائم منسٹر صاحب نے اوپن فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ الیکٹورل ریفارمز ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ ہم آپ کے ساتھ مل شبلی بیٹھنے فراز کو صاحب، تیار اپوزیشن ہیں۔ بقول آپ کی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو ہم کیا سمجھیں کہ 13 ستمبر کو آپ لوگ یہ ترامیم منظور کرانے جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ ہمارا عزم ہے، ہمارے لیڈر کا عزم ہے کہ 2023 کے الیکشن ہم نے جو ہے نا ٹیکنالوجی کے تھرو کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ حبیب صاحب اور ساتھ ساتھ مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کی جانب جانے سے پہلے آپ دونوں کی طرف آؤں گی۔ حبیب صاحب، آپ نے شبلی فراز کو سنا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن آئے یا نہ آئے حکومت اپنا کام کرے گی اور یہ بل پاس کرا لے گی۔ کیا حکومت کو ایسا ہی کرنا چاہیے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہی ہے؟ رباب، مجھے ایسے لگتا ہے کہ حکومت اگر یہ بل منظور بھی کروا لے تو دراصل اس نے اپنی شکست کا سامان کر لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس طرح بل منظور ہو اور خاص طور پر الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے، تو پھر عدالتوں کا رویہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2017 میں سعد صاحب نے اور میں نے، یعنی میں پٹیشنر تھا اور سعد وکیل تھے، تو جب ہم عدالت میں گئے تھے تو عدالت نے ہماری پٹیشن کو سنا تھا اور سن کے اس کے اوپر فیصلہ دیا تھا، کیونکہ اس کے اندر عوامی حقوق کی بات کی گئی تھی۔ اس طرح جب آپ اتنی بڑی، حالانکہ وہ جو 2017 کی ترامیم تھی وہ تقریباً متفق تھیں، آپ کو پتہ ہے، آپ کو یاد ہے نا، وہ پارلیمنٹ میں تقریباً متفق تھیں، تو آپ جب ایسی ترامیم کریں کہ جو اسمبلی میں آپ انڈیپینڈنٹلی پاس نہیں کروایا آپ نے، آپ سینٹ میں نہیں پاس کروا سکے، آپ اپنے ایک اختیار کو لے کے آپ جوائنٹ سیشن بلاتے ہیں اور اس میں آپ پاس کروا لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس قانون کے اندر بنیادی طور پر کمزوری رکھ دی۔
اور جب اس کمزوری کو عدالت کے سامنے اجاگر کیا جائے گا، جب عدالت کے سامنے اگر اس طرح کی کوئی آپ کو پریزنٹیشن دینی پڑ گئی کہ یہ مشین جو ہے وہ کیسے چلے گی، اگر آپ نے اب تک اس مشین کو خود بھی استعمال نہیں کیا جس کے اوپر آپ کنوکشن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ 100% ٹھیک ہے، یعنی اب تک حکومت نے اس مشین کو کسی یونین کونسل کے انتخاب میں بھی چیک کر کے نہیں بتایا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مشین ہے یہ بڑی اچھی ہے؟ تو لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر حکومت نے قانون پاس بھی کروا لیا تو اس پہ عمل نہیں ہو سکے گا، اور شاید یہ قانون بھی آگے چل کے کانسٹیٹیوشن کی تابع نہ سمجھا جائے۔ سیاح صاحب، آپ کی جانب آؤں گی، اپوزیشن پروپیگنڈا کر رہی ہے لیکن الیکشن کمیشن نے بھی اعتراضات لگائے ہیں، حکومت کو ایسا لگتا ہے، شہباز گل کہہ رہے ہیں کہ چونکہ 4 سال میں الیکشن کمیشن خود تو کچھ کر نہیں سکی، اب حکومت یہ سارا جو ہے وہ معاملہ سامنے لے کر آ رہی ہے تو اس پر جان بوجھ کے اب ایلفی ڈال کر جو ہے انتخابی عمل کو روکنے کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ الیکشن کمیشن بہت عرصے سے اس ملک میں زیادہ کچھ نہیں کر پائی۔ ہم اس کے اوپر اگزامپلز دیتے رہے ہیں ان تمام قوانین کی جو الیکشن کے قانون میں موجود ہیں کہ ہر شخص اپنے ایم پی آئی ایم این اے کے الیکشن میں کتنا میکسیمم پیسہ خرچ کرے گا، جس کو کیمپین فائنانس کہتے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن نے آج تک کبھی یہ انشور نہیں کیا کہ ایم پی اے کا الیکشن جو ہے وہ 25 لاکھ کے اندر ہی ہو یا ایم این اے کا الیکشن 60 لاکھ کے اندر ہی ہو، اور اس طرح کی دیگر بہت سی چیزیں ہیں جس پٹیشن کی حبیب صاحب ابھی تذکرہ کر رہے تھے، جو حبیب صاحب نے فائل کی تھی، میں نے آرگیو کی تھی، اور بڑا ضروری ہے کہ مینشن کی جائے کہ جسٹس عائشہ ملک لاہور ہائی کورٹ کی جو جج صاحب آئے ہیں، ابھی سپریم کورٹ کے لیے بھی ان کا نام چل رہا ہے، انہوں نے یہ پٹیشن ڈیسائیڈ کی تھی، بڑا تفصیلی فیصلہ لکھا تھا۔ تو الیکشن کمیشن کے کام تھے کرنے والے، یہ عدالتوں کے پاس جانے سے بہت پہلے الیکشن کمیشن کو یہ والے کام کرنے چاہیے تھے، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ الیکشن کمیشن نے اپنے کام بہت عرصے سے نہیں کیے، لیکن ہمارے دیگر ادارے بھی اسی طرح کے ہیں، پارلیمان بھی اسی طرح کے ہیں، دیگر ادارے بھی اسی طرح کے ہیں۔ میرے لیے جو اس میں تھوڑا سا زیادہ بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت ضروری ہے کہ الیکٹورل ریفارم ہو، مزید بہتر ہو۔ اچھی بات ہے، ٹیکنالوجی کا ضرور استعمال ہونا چاہیے، خواہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہو یا کوئی اور ٹیکنالوجی کا سسٹم ہو، ٹیکنالوجی کا الیکشن میں استعمال ہونا چاہیے، لیکن بظاہراً لگتا یہ ہے کہ یہ ہمارے سیاستدانوں نے سوچا کہ وہ پچھلے جو کھپ والے مسائل تھے جس میں ہم ایک دوسرے پہ گالم گلوچ کرتے تھے وہ تو لگتا ہے ختم ہو گئے ہیں، اور آگے ابھی کوئی زیادہ مسائل سمجھ نہیں آ رہے کہ کس چیز کے اوپر ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں یا گالم گلوچ کریں یا دستوں گریباں ہو جائیں۔ تو کیوں نہ ایسے کریں کہ ایک ایسا ایشو جو کہ اگلے 2-2.5 سال تک پاکستان کنفرنٹ نہیں کرے گا، 2023 کا الیکشن ہوگا، اس سے پہلے پاکستان کے 500 مسائل ہیں جو کہ سیاستدانوں کو بیٹھ کے ڈسکس کرنے چاہیے، وہ سب اگنور کر کے ایک ایسا مسئلہ جو 2-2.5 سال تک ابھی ہمیں کنفرنٹ نہیں ہوگا، جس کے اندر ملٹیپل پٹیشنز ہوں گی اس کے درمیان میں، جس میں ملٹیپل ریفارمز ہوں گے، اس کو ایک ایشو کریٹ کر کے تو اس کے اوپر بحث کرنی شروع کر دی ہے۔ یہ بیسیکلی مجھے ایز این آؤٹ سائڈ آبزرور لگتا ہے کہ یہ صرف سیاست ہو رہی ہے، اس کے اندر باقی چیزیں کم ہیں۔ اگر باقی قوم کا مفاد الیکٹورل ڈیموکریسی، ہم بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو افغانستان کی صورتحال پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سانحہ 9/11 کو آج 20 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے اسی سانحے کو جواز بنا کر حملہ کیا افغانستان پر۔ آج 20 سال بعد امریکہ تو یہاں سے چلا گیا ہے، آج افغانستان کی 20 سال کے بعد کیا صورتحال ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ نمبر 2، آج ہی کے دن افغانستان میں نئی عبوری حکومت نے حلف اٹھانا تھا، جس کے لیے خبریں بھی آ رہی تھیں کہ بڑی ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کیا وجہ بنی کہ آج وہ حلف نہیں اٹھایا عبوری حکومت نے؟ آخر حکومت سازی طالبان کے لیے اتنی مشکل کیوں بن گئی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ حبیب صاحب، آپ کی جانب آئیں گے اور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں 9/11 کی۔ 20 سال بعد آج افغانستان کی آپ صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ تو کابل میں ہی موجود ہیں۔ دیکھیں، 20 سال پہلے میں ایک بڑے اطمینان دہ جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، جہاں ٹی وی چل رہا تھا، تو اچانک کسی کا فون آیا کہ یار ٹی وی لگاؤ اور CNN لگاؤ۔ اس وقت نئی ڈشز وغیرہ کا پہ CNN ہم نے لگا کے دیکھا تو وہاں پر ایک جہاز جو تھا وہ ٹکرا رہا تھا بلڈنگ کے ساتھ۔ تو اس کے بعد یہ جو اشارہ میں نے کیا ہے یہ بھی پھر ایک انٹرنیشنل قسم کا اشارہ بن گیا، اور وہاں پہ جب ہم نے دیکھا تو ہم سب چونک گئے اور ہم سب انفیکٹ کسی نہ کسی خوف میں مبتلا ہو گئے۔ اور آج میں 20 سال بعد کابل میں بیٹھا ہوں، اس وقت یعنی اس سے 3 دن بعد سے ہی اس افغانستان کے اندر سے اس کنسپریسی کا الزام لگنا شروع ہوا، نے کہنا شروع کیا کہ یہاں پر یہ کنسپریسی تیار ہوئی ہے، یہاں سے لوگ گئے، اور اس طرح کا پورا ارینجمنٹ آپ کو جیسے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، جو ریسٹ از ہسٹری۔
تو آج جب 20 سال بعد میں کابل میں ہوں اور کابل میں آج میں سارا دن گھومتا رہا ہوں تو میں یہ سوچ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ وہ ملک جس پر 9/11 کا الزام لگا, جس پر کانسپریسی تیار کرنے کا الزام لگا, جس کی اس وقت کی حکومت پر یہ الزام لگا کہ اس نے کنسپریٹرز کو اور پرپیٹریٹرز کو سپورٹ کیا ہے, آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی لوگ جن پر یہ الزام لگا تھا وہ یہاں پہ حکمران ہیں. کابل شہر ایز اٹ از چل رہا ہے جیسے کوئی بھی نارمل شہر چلتا ہے. یہاں پر دکانوں پہ اسی طرح خریداری ہو رہی ہے جیسے دنیا میں کسی بھی شہر میں اس وقت ہو رہی ہوگی جہاں پہ دن ہوگا. آپ جس طرح لاہور, پنڈی اور کراچی میں باہر نکلیں تو شاید اسی طرح آپ کابل میں باہر نکلیں اور کسی کھانے کی جگہ پر بیٹھ کے کھانا کھائیں. آج یہاں پر کابل میں تو مجھے کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملا جس نے 9/11 کا تذکرہ برائے تذکرہ ہی کیا ہو. تو یہاں پہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ 9/11 کا دن جو ہے وہ شاید یہاں کے جو دماغ کے کیلنڈر ہیں ان سے مٹ چکا ہے. لیکن یہ اپنی جگہ فیکٹ ہے کہ دنیا کی تاریخ سے یہ واقعہ کبھی نہیں مٹ سکے گا, کیونکہ اس واقعے نے پوری دنیا کو اکٹھا کیا دہشت گردی کے خلاف, اور ساری دنیا نے افغانستان پر حملہ کیا. اور میں تو آج ان چونکہ دونوں واقعات کا میں گواہ ہوں, تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ 20 سال پہلے کی دنیا کیا تھی, آج کی دنیا کیا ہے. کیا میں 20 سال پہلے واقعہ جہاں پر چھوڑا تھا میں آج کی تاریخ کو وہیں سے دوبارہ گرہ لگا دوں, یا یہاں سے کسی نئے باب, تاریخ کے نئے باب کا آغاز کروں. لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ کابل میں تاریخ کے ایک نئے باب کا آغاز ہو چکا ہے جس میں شاید 9/11 ایک فٹ نوٹ کے طور پر یاد رکھا جائے گا, اور اس کے کوئی اثرات مجھے یہاں کے لوگوں پر نظر نہیں آتے. حبیب صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ آج ہی کے دن حلف برداری کی تقریب ہونی تھی, عبوری حکومت نے حلف اٹھانا تھا, اس کا کیا بنا؟ کیا تیاری مکمل نہیں تھی اور حکومت سازی کا مرحلہ طالبان کے لیے خاصا مشکل ہے؟ رباب, کل بھی آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا اور میں نے آپ کو اس کا جواب دیا تھا کہ اب تک کوئی کسی قسم کی کنفرمیشن نہیں آئی کہ کل کی تقریب کیا ہوگی اور کیسے ہوگی. میں نے کل بھی یہ چیک کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے کہیں سے اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ تقریب ہوگی بھی یا نہیں. اس لیے میں نے کل احتیاط سے آپ کو کہا کہ ابھی تک اس بات کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ کوئی حلف برداری کی باقاعدہ تقریب ہو اور اس میں لوگوں کو بلایا جائے. تو لہٰذا ایک تو یہ بات چونکہ چل پڑی تو میڈیا پر بھی آ گئی, سوشل میڈیا پر بھی آ گئی, اور پھر آج میں نے دیکھا ہے کہ کچھ اس کی تردیدیں بھی آ گئی ہیں. لیکن اس کا پلان میں جہاں پہ ٹھہرا ہوا ہوں یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر صدارتی محل ہے جس کو ارگ کہتے ہیں, یعنی جہاں پہ اگر کوئی تقریب ہونی تھی تو ظاہر ہے کم از کم 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے ہوتا. تو یہاں پر تو کسی قسم کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. میرے سے 100 فٹ ایک تقریباً 90 میٹر کی دوری کے اوپر, 100 میٹر سے بھی کم دوری کے اوپر ارگ کا راستہ ہے. تو لہٰذا میں کیسے کہہ دوں کہ یہاں پہ کسی قسم کی کوئی تقریب ہونی تھی جسے ملتوی کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا یہ تاثر آپ اس کو درست کر لیجئے, رباب کے حکومت سازی ہو چکی ہے, صرف اب اس کی ہم چونکہ اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ جب حکومت ہوتی ہے پھر حلف برداری کی اپنے سامنے کاغذ رکھ کے حلف پڑھتے ہیں اور پھر اس حلف پہ عمل نہیں کرتے. لیکن یہاں پر معاملات تھوڑے سے مختلف ہیں. یہاں پہ حلف برداری کی تقریب اس طرح, اور پھر بالخصوص طالبان کے ہاں اس طرح یہ کوئی لیوش قسم کی تقریب ہوتی ہی نہیں. یہاں پر تو لوگ حلف بس اٹھایا, امیر نے کہا, اطاعت امیر کا حکم ہے, جو ان کے خیال میں ہے کہ جناب اس کے چونکہ یہ اولو الامر ہے تو اس کی بات ہم نے ماننی ہے, تو انہوں نے میرے ذمہ اگر یہ کام لگا دیا ہے تو بسم اللہ لے کے وہ کام کرنا شروع کر دوں. تو میں نے تو دیکھا یہاں پہ لوگوں نے وزارتیں بھی سنبھال لی ہیں. یہاں پہ تو وہ تقریب وقریب کے جھنجٹ میں ہم ذرا میرا خیال ہے کہ مس ریڈ کر رہے ہیں. طالبان کو اتنے جھنجٹ کی ضرورت نہیں ہے. آفتاب وہ کہتے ہیں کہ دلیل آمد آفتاب دلیل آفتاب, تو یہاں پر حکومت بن چکی ہے اور پورے طریقے سے کام کر رہی ہے. سعد صاحب آپ کی جانب آؤں گی. جیسا کہ حبیب صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ حکومت تو بن چکی ہے, اپنے پورے طریقے سے کام بھی کر رہی ہے, تو پھر کیا وجہ ہے؟ تاریخ پر تاریخ تو دی جا رہی ہے لیکن اس کی اناؤنسمنٹ ابھی تک نہیں ہو رہی. دیکھیے اس سے پہلے میں تھوڑا سا ذرا پہلی بات پہ کامنٹ کر سکوں. 9/11 والے دن میں امریکہ میں موجود تھا, نیو یارک کے اندر موجود تھا, اور اس دن کا جو امریکن پرسپیکٹیو سے جو ہارر اور شاک تھا وہ مجھے فرسٹ ہینڈ دیکھنے کو ملا.
بہت سارے لوگوں نے اس وقت وہاں پہ انٹرنل کانورسیشنز کے اندر یہ بات کی کہ اگر واقعی کوئی ٹیررزم کے عناصر دنیا کے اندر موجود ہیں تو ان کو ٹیک آن کرنے کے لیے یا امریکن پاور کو، امریکن ملٹری پاور کو ان کو لڑنے کے لیے کیا کام کرنے پڑیں گے. کچھ جو تھوڑے سے زیادہ تھاٹ پرووکنگ لوگ تھے، جو تھوڑے سے زیادہ تھاٹ فل لوگ تھے، انہوں نے سافٹ پاور کی بات کی، کچھ تھوڑی سی ملٹری انٹرونشن کی بات ہوئی، لیکن باقی بات یہ ہوئی کہ کیونکہ ٹیررزم کا جو عنصر ہے وہ کسی دین سے کنیکٹڈ نہیں ہے، کسی جگہ سے کنیکٹڈ نہیں ہے. کبھی نیوزی لینڈ میں ہو رہا ہے تو کبھی انگلینڈ میں ہو رہا ہے تو کبھی نیو یارک میں ہو رہا ہے تو کبھی پاکستان میں ہو رہا ہے تو کبھی بھارت میں ہو رہا ہے تو افغانستان میں ہو رہا ہے، کہ ہمیں اس کو کسی ایک ملک کے خلاف ہدف نہیں بنانا چاہیے. لیکن کچھ نیو کانز اس وقت امریکہ میں موجود تھے، جن کو نیو کنزرویٹوز کہتے ہیں. کچھ نیو کانز امریکہ میں موجود تھے جن میں سب سے بڑے نام جو ہیں وہ ڈونلڈ رمسفیلڈ اور ڈک چینی اور اس طرح کے ناموں کے بارے میں بات کی جاتی ہے، جنہوں نے ایک پلان بنا لیا، اس کو موقع سمجھ کے ایک پلان بنا لیا کہ ہم اپنا ایک نیا گلوبل ایجنڈا جس کو نیو ورلڈ آرڈر کہتے ہیں اس کو ساری دنیا کے اندر امپلیمنٹ کر دیں گے. جو 9/11 کے اٹیکر سے ابھی حبیب صاحب ان کے بارے میں بات کر رہے تھے یا کہاں پہ پلان بنا، 9/11 کا کوئی بھی اٹیکر جو ہے وہ افغانستان پاکستان سے نہیں تھا. وہ جن ممالک سے تھے ہمارے برادر ممالک ہیں، لیکن وہاں ان کے اندر سعودی عرب کے لوگ موجود تھے، ان کے اندر ایجپٹ کے لوگ موجود تھے، مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کے لوگ موجود تھے، جو کہ جن کے خلاف نہ امریکہ نے کبھی جنگ لڑی، نہ کبھی جنگ لڑنے کا پلان بنایا. لیکن اس مومنٹ کو، اس تاریخ کی اس مومنٹ کو ایک ایکسکیوز بنا کے، اب ریٹروسپیکٹ میں تو سب لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو کھل کے بات ہو سکتی ہے کہ اس تاریخ کی مومنٹ کو ریٹروسپیکٹ میں ایک ایکسکیوز بنا کے پہلے افغانستان، پھر عراق، اس کے اوپر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا ایک جھوٹ لگا کے، دیگر اس طرح کی چیزیں کر کے، آپ کو یاد ہوگا کہ کانورسیشن شروع ہو گئی تھی درمیان میں ایکسس آف ایول کی، جس میں ایران کے بارے میں بڑے کھل کے جارج بش اس وقت کے امریکن صدر بات کرتے تھے، پاکستان کے بارے میں باتیں شروع ہو گئی تھیں. تو ایک امریکن ایجنڈا انلیش کر دیا گیا، اس وقت کا نیو کان ایجنڈا انلیش کر دیا گیا، جو کہ اب 20 سال بعد جس کی قسمت میں وہی اب 20 سال بعد لکھا گیا، جو کہ پہلے دن سے میرا خیال میں کہ طے شدہ تھا کہ امریکن ملٹری پاور سے ایک نیو ورلڈ آرڈر دنیا کے اندر نہیں کریٹ کیا جا سکتا. دنیا بدل چکی ہے. دنیا کے کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے شاید کچھ لوگ اور ممالک کو آپ فتح کر لیں اپنے ڈیزی کٹرز سے اور اپنے B-52 بامبر سے، لیکن کلچرل ریالٹیز دنیا کی مختلف ہو چکی ہیں. امریکہ نے $2 ٹریلین سے زیادہ پیسے اور 20 سال کا وقت لگایا افغانستان کے اندر بیٹھ کے، یا عراق کے اندر بھی بیٹھ کے، اب وہاں پہ بھی 20 سال ہونے والے ہیں، اور ایک امریکن ڈیموکریسی کا سسٹم جو کہ ویسٹ سے بورو کیا ہوا تھا اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو پیسے دیے، خود بیٹھ کے وہاں پہ کروایا، ٹریننگز کروائیں، ملٹری بنائی. تو دیکھا ہم نے کہ جیسے ہی وہ ڈنڈا ختم ہو گیا، جیسے ہی امریکن فوجی وہاں پہ گئے تو 1 منٹ کے اندر وہ فورن امپورٹڈ سسٹم جو ہے وہ تحویل ہو گیا. تو آج کا لمحہ، آج کا دن 9/11 کا 20 سال بعد اس لیے بڑا ضروری دن ہے کہ آج ان ملکوں کو، ان لوگوں کو، ان سیاسی جماعتوں کو، ان ملٹری اسٹیبلشمنٹس کو، ان ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو جو کہ اپنے آپ کو اپنی کلچرل ریالٹیز کے مطابق، اپنی نیشنل ریالٹیز کے مطابق فیشن کرنا چاہتے ہیں، جو کہ باہر کے ممالک سے ڈکٹیشن نہیں لینا چاہتے، جو کہ یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ امریکہ کے اندر ملک کیسے چلتا ہے یا انگلینڈ میں ملک کیسے چلتا ہے، تو ہم بھی یہاں پہ کوشش کریں کہ ریگارڈلیس آف کہ ہماری ریالٹیز کیا ہوں، ہم اسی طرح ملک چلانے کی کوشش کریں جیسے ہم نے برٹن کے اندر دیکھا یا کہیں اور دیکھا. تو میرا خیال ہے کہ آج کا دن ان تمام لوگوں کے لیے ایک دفعہ پھر سے بیٹھ کے سوچنے کی بات ہے کہ دنیا میں سسٹمز، دنیا کے اندر ممالک، دنیا کی اکانومیز، دنیا کی ملٹریز، دنیا کی ٹریڈ جو ہے وہ وہاں پہ ٹھیک طریقے سے چلی ہے جہاں پہ ملکوں نے اپنے سسٹم کو اپنی کلچرل ریالٹیز کے مطابق چلایا. چین میں دیکھ لیں جمہوریت موجود ہے، لیکن چین کے اپنی سوسائٹی کی ریالٹیز کے مطابق وہ جمہوریت چلتی ہے. رشیا کے اندر بھی ایک الیکٹورل پروسیس موجود ہے، لیکن وہ ان کی اپنی کلچرل ریالٹیز کے تھرو چلتا ہے. اسی طرح دیگر تمام ملکوں کے اندر ہے. جہاں پہ بھی ہم نے باہر کے کلچر اور سسٹم کو مسلط کیا، جیسے افغانستان کے اندر کرنے کی کوشش کی، عراق میں کرنے کی کوشش کی، تو امریکہ جیسی پاور 20 سال اور $2 ٹریلین لگانے کے بعد بھی اس میں کامیاب نہیں ہوئی. یہ ان 20 سالوں کا میرے خیال میں سب سے بڑا لیسن ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی ہم بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.